اس سے سوا ہی بنا دیا مولا نے مصطفیٰ کا مولا نے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا نعت رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھیے رب نے مجھے مدینے کا رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا شاعر کتنے اچھے اشعار لکھتا ہے آپ سوچو کتنے کرم گناہوں میں بس اتنا جان لو کتنے کرم گناہوں میں بس اتنا جان لو قطرہ تمہیں حضور نے قطرہ تمہیں حضور نے دریا بنا دیا قطرہ تمہیں حضور نے دریا پڑھتا ہوں دیتا خدا ضرور دلاتے ہیں مصطفیٰ دیتا خدا ضرور دیتا خدا ضرور دلاتے پیدا کیا خدا نے پیدا کیا خدا نے جلاتے مصطفیٰ جتنی طلب تھی اس سے سوا ہی بنا دیا مولا نے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا درود پاک پڑھیے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایسا نہیں کہا کسی بھی انسان کے ساتھ ہو جاؤ ایسا نہیں بولا اللہ سے ڈرو پہلی بار اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہم نے قرآن پاک سے پوچھا اے قرآن پاک تو بتا سچا کون ہے ایمان والا کون ہے ذرا قرآن پاک تو بتا دے ایمان والا کون ہے خدا سے ڈرنے والا کون ہے سچا کون ہے تو قرآن پاک ہم کو کہتا ہے کہ تم نے پڑھا نہیں میں نے بتا تو دیا کہ
आमनु, ईमान वालों के साथ हो जाओ। अब ईमान वाले हैं कौन? तो कुरान पाक आज कोई ये कहता है कि मैं हक पर हूँ, वो कहता है मैं हक पर हूँ, तो कुरान पाक से पूछो, कुरान पाक तू बता दे हक पर कौन है? तो अल्लाह पाक तो कहता है मैंने कह दिया आमनु। बोले आमनु से मुराद क्या है? बोले आमनु में सबसे पहले अलीफ आता है, सबसे पहले अलीफ आता है। अलीफ से मुराद खुदा की जात पर ईमान रखने वाला। इसके बाद क्या आता है? मीम आता है। मीम से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर ईमान रखने वाला। इसके बाद नून आता है। नून, नून से मुराद नबियों पर ईमान रखने वाला। इसके बाद वाव आता है। वाव से मुराद अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखने वाला। अगर इतनी चीजें उसके अंदर मौजूद है तो समझ लेना वो मोमिन बंदा है, ईमान वाला बंदा है। ईमान वालों की पैरोकार बनो, ईमान वालों के नक्श कदम पर चलो, ये हमें कुरान पाक कहता है। हम भी किसी के हैं, हमारे गले में भी पट्टा तो है। आज आपने देखा होगा जिसके गले में पट्टा होता है रास्ते में कोई उसको मारता नहीं, ये क्या कहता है मालूम है? किसी का है, किसी का हो जा, किसी के हाथ पर तौबा कर ले, उनके कहने के मुताबिक अमल कर ले, तो अल्लाह ताला तेरी तमाम खताओं को माफ कर दूंगा। उनके हाथ में हाथ देने से होता क्या है, उनके हाथ की बरकत क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिक़दर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए कहते हैं अल्लाह वालों के एहसान हम नहीं चुका सकते, अल्लाह वालों के एहसान हम नहीं चुका सकते। मैं बताना चाहता हूँ हमारे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह शाह गुलाम मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह भी बताते थे, एक जगह पर हमारे वालिद साहब भी बताते थे कि यहाँ खड़े खड़े इस साहब ने ऐसा बोला था, इंसान सबके एहसान चुका सकता है मगर पीर का एहसान कभी नहीं चुका सकता, पीर का एहसान कभी नहीं चुका सकता। तो मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह वालों के हाथ पर तौबा करने से अल्लाह हमें देता क्या है, हमें देता क्या है? एक मर्तबा सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग है आप, इमाम हसन बसरी बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि आपके पड़ोस में एक मजूसी आंख की पूजा करने वाला वो बीमार है। आप उसकी अयादत के लिए गए, बीमार पुरुषी के लिए गए, आंख की पूजा करने वाला था, उसका नाम था शमून। उसके पास गए, जाकर देखा मर के बिस्तर पर पड़ा है, आखिरी श्वास ले रहा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नबी की सुन्नत अदा करने के लिए गए थे। किसी भी बीमार की बीमार पुरुषी करना मेरे आका की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, मेरे आका की सुन्नत है। इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे, शमून को देखा, आखिरी श्वास ले रहा है, चेहरा झुलस गया है, पूरा चेहरा जल गया है, 60-70 बरस की उम्र हो गई। इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैरियत पूछी, तबीयत पूछी। इसके बाद क्या कहते हैं मालूम है? ऐ शमून कलमा पढ़ ले। क्या कहते हैं? कलमा पढ़ ले। तो वो बंदा क्या कहता है, अब कलमा पढ़ के क्या करूंगा मैं, मेरी उम्र तो पूरी हो गई। मैंने अभी बताया था उम्र ना देखो, खुदा हर वक्त बंदे को सुनता है, हर वक्त बंदा माफी मांगे, तौबा करे, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद होता नहीं है। इंसान बैठ जाता है मगर खुदा तो कहता है अभी भी आजा, तेरे पास वक्त है, अभी भी आजा। हम तो माइल बर करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं, है ना, रह रवे मंजिल ही नहीं। इमाम हसन बसरी, अब देखो मैं अल्लाह वालों की बरकत बताता हूँ। आपने कहा कि कलमा पढ़ ले, अल्लाह तेरी खताओं को माफ कर देगा। बोले अब मैं कलमा पढ़ूंगा तो मेरे पीछे वाले क्या कहेंगे कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में
تو نے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، آگ کی پوجا کو چھوڑ دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے پیچھے کا مت سوچ، پیچھے والے کیا کہیں گے وہ سوچ، تیرا حال کیا ہوگا وہ سوچ۔ تو وہ کہنے لگا میں آنکھ کی پوجا کرتا ہوں زندگی بھر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتا تو نے آنکھ کی پوجا کون سی نیت سے کی تھی، تیری نیت کیا تھی آنکھ کی پوجا کرنے میں؟ تو وہ شمعون کہنے لگا کہ میری نیت تو یہ تھی آنکھ کی پوجا میں اس لیے کروں کہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہوں، جہنم کی آگ مجھے جلائے نہ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 60 برس تک تو نے آنکھ کی پوجا کی، کیا کبھی تجربہ بھی کیا ہے؟ ہاتھ ڈال کے دیکھا ہے؟ بولے نہیں، آنکھ کا کام تو جلانا ہے، آنکھ جلا دے گی۔ بولے پھر ایسی آنکھ کی پوجا کیوں کرتا ہے جو جلا دیتی ہے؟ لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں میں نے کبھی زندگی بھر آنکھ کی پوجا نہیں کی، لیکن آنکھ کی مجال ہے کہ حسن کے ایک رونگٹے کو جلا سکے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسن کا ہاتھ تو دور ہے، آپ نے اپنے ہاتھ میں جو رومال تھا اس کو آنکھ کے اندر ڈالا، تھوڑی دیر رکھا، اس کے بعد نکالا، نکالنے کے بعد کہنے لگے دیکھ حسن کی بات چھوڑ، حسن کے ہاتھ سے جو چیز ٹچ کر جاتی ہے اسے بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے، اب بول بتا کیا کرتا ہے؟ تو وہ شمعون کہنے لگا کلمہ تو پڑھو مگر ایک شرط پر۔ بولے کون سی شرط پر؟ بولے آپ مجھے لکھ کے دو اللہ میری بخشش کر دے گا۔ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ مجھے لکھ کے دو کہ اللہ میری بخشش کر دے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ لکھ کے دیتا ہوں، اللہ تیری بخشش کر دے گا، لیکن سچے دل سے کلمہ پڑھ۔ ہاتھ میرا میرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور سچے دل سے توبہ کر اور کہے تیرے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے اور کلمہ پڑھ کے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ بولے کلمہ تو پڑھ لو مگر میری شرط ہے۔ بولے کون سی؟ بولے مرنے کے بعد آپ مجھے غسل دیں گے، آپ مجھے کفن دیں گے، آپ میرے جنازے کی نماز پڑھائیں گے اور آپ میری میت کو جو ہے قبر کے اندر اتاریں گے اور آپ نے جو لکھ کے دیا ہے وہ میرے کفن میں رکھ دیں گے، اتنی شرط ہو تو میں کلمہ پڑھوں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے وصیت نامہ اقرار کر لیا، کوئی بات نہیں۔ کہتے کلمہ پڑھا، جیسے کلمہ پڑھنا تھا ایسی روح پرواز کر گئی۔ اب اس نے کتنے حج پڑھے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے درود پڑھے، کچھ نہیں، صرف ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئے۔ وصیت کے مطابق امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن میت قبر میں اتارا، یہاں تک کہ دستاویز جس کو اسٹوم کہتے، اقرار نامہ کہتے، چٹھی کہتے، اس کو کفن میں رکھ دیا، قبر کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، حجرے میں بیٹھے، سوچنے لگے کہ یا اللہ میں نے کیا کرا ہے، دنیا بھر کا پاپی گنہگار، میں نے کہہ دیا کہ کلمہ پڑھ لے خدا معاف کر دے گا، لیکن ہاں میرے رب تیری رحمت پر بھروسہ ہے، تیری رحمت پر بھروسہ ہے، تو اپنے دوستوں کی عزت رکھتا ہے، بس میں نے دوستی کی خاطر تیری ذات پر بھروسہ کیا اور میں نے اس کو یہ سب کہہ دیا۔ بس اتنا کہتے کہتے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، جیسے آنکھ لگنا تھا آپ نے خواب میں دیکھا جنت دکھ رہی ہے، جنت کے باغات دکھ رہے ہیں، جنتی محل دکھ رہے ہیں۔ ایک شخص آپ کے سامنے آیا، کہنے لگا اے حسن بصری آپ نے مجھے پہچانا؟ بولے تو کون ہے؟ بولے میں وہی شمعون جس کو آپ نے کلمہ پڑھایا تھا، آپ نے کلمہ پڑھایا تھا۔ تو بولے تیرا ہوا کیا بنا، تیرا کس طرح سے ہوا؟ بولے سب لوگ تو مجھے سلا کے چلے گئے قبر میں، اور قبر میں سے جب باہر
چلے گئے. اس کے بعد فرشتہ آیا, مجھ سے سوال کرنے لگا کہ میں رب کا تیرا رب کون ہے؟ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. میں نے اتنا کہہ دیا, رب کے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے. بس ایک آواز آئی, میں نے دے دیا. ایک آواز آئی, اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے. اے حسن بصری, اب آپ کے اقرار نامے کی, آپ کے دستاویز کی مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ لے سکتے ہیں. کہتے جیسا ہاتھ میں دیا تو کیا دیکھا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی اور دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن بصری کے ہاتھ میں وہ دستاویز موجود ہے جو قبر میں رکھ کر کے گئے تھے. تو پتا چلا کلمہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کلمہ شریف کا ذکر کراتے ہیں, کلمہ شریف کا ذکر کراتے ہیں. ارے جو سچے دل سے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. درود پاک پڑھیے. اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ, آپ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ کہتے قحط سالی پڑ گئی, قحط سالی پڑ گئی, بارش نہیں ہوتی تھی. لوگ دعا مانگتے تھے, بڑے بڑے عالموں کو لے جا کر کے دعا مانگتے تھے اور رب سے کہتے تھے کہ اے میرے رب رحمت کی بارش برسا دے, اے میرے رب رحمت کی بارش برسا دے. ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا دعا مانگنے والا, دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے تھے مگر بارش نہیں ہوتی تھی. اسی مجمع کے پاس سے ایک بندے کا گزر ہوا, کہنے لگا کیا بات ہے بھائی؟ بولے بارش کی دعا کرتے ہیں کئی دنوں سے مگر بارش نہیں ہوتی. آج ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں, ایسے رسول پاک ہمیں پیشوا ملے, عاشق جو ہے آپ کا اسی کو خدا ملے. ایک شخص کھڑا ہو گیا, کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ بارش کے لیے دعا کرتے ہو, بارش نہیں ہوتی. بولے نہیں ہوتی. بولے میں دعا مانگتا ہوں, ایک جملہ بولوں گا, تم لوگ آمین کہنا, بارش برس جائے. سبحان اللہ. بہت سے لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ یہ کھڑا ہے, ہم کب سے دعا مانگ رہے, کتنے دنوں سے دعا مانگ رہے, ابھی تک بارش نہ ہوئی. یہ راہگیر چلنے والا کہتا ہے کہ میں دعا مانگوں موسلا دار بارش ہو جائے گی. کہنے لگے بھائی ہمیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں تو بارش سے مطلب ہے, تو دعا مانگ بارش برس جائے. تو وہ بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دست دراز کیا, ہاتھ لمبے کرے, اور ہاتھ لمبے کرنے کے بعد کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اے اللہ میری آنکھوں کے صدقے میں بارش برسا دے, میری آنکھوں کے صدقے میں بارش برسا دے. کہتے ہاتھ کا نیچا ہونا تھا, جھما جھم بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے پکڑ لیا کہ یا اللہ, نہ دوسرے کوئی کا نام لیا, نہ ادھر کا نام لیا, نہ ادھر کا نام لیا, نہ دوسرے کوئی کی آنکھ کا نام لیا, نام لیا تو خود کی آنکھوں کا نام لیا. اس کی آنکھوں میں ایسی خاص بات کون سی ہے؟ تو وہ بندہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ ان آنکھوں پر میں فخر کرتا ہوں, ان آنکھوں پر میں فخر کرتا ہوں. بولے کس بات کے لیے فخر کرتے ہو؟ بولے انہی آنکھوں نے ایک مرتبہ حسن بصری کو دیکھا ہے, سبحان اللہ. اسی آنکھوں نے ایک مرتبہ حسن بصری کو دیکھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, وہ اللہ والے جو ہے ہمارے پیشوا جتنے بھی ہیں ان سے سچی محبت کریں گے. آج ہم سجرہ بھی پڑھتے ہیں نا, سجرہ پڑھتے ہیں نا, ارے تم ادھر ادھر دیکھ کے نہ پڑھو, ادھر ادھر دیکھ کے نہ پڑھو. کبھی یہ دیکھا کبھی وہ دیکھا, اس طرح سے سجرہ نہ پڑھو. تم سجرہ پڑھو تو نیت کرو میں ان لوگوں کا نام پڑھ رہا ہوں جس سے خدا محبت کرتا ہے, جس سے خدا محبت کرتا ہے. اس طرح سے اگر سجرہ پڑھ کے دعا مانگو گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہمارے پیروں نے جو راستے بتائے, کوئی راستہ شریعت سے ہٹ کے نہیں بتایا ہے نا, کوئی راستہ شریعت سے ہٹ کے نہیں بتایا. ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ سب سے ایک جیسی محبت کرتے تھے, بھلے چاہے کوئی کہوے نہ کہوے, لیکن محبت کرنے والا ذرا سوچے, محبت ایک طرفی ہوتی ہے یا دو؟
कितनी होती है? दो तरफी होती है। तू जितनी मोहब्बत करेगा इससे कई गुना ज्यादा तेरा पीर तुझसे मोहब्बत करेगा। लेकिन पहले क्या कहते, पहले तू सोच, अपने दिलों के अंदर झांक कि तू पीर से कितनी मोहब्बत करता है। अरे मोहब्बत तो उसको कहते थे। शाह मोहम्मद नजीर रहमतुल्लाह अलैह कैंप शरीफ में बैठे होते और बैठे बैठे कह देते, अगर मेरे भाई यहाँ मौजूद होते तो अच्छा रहता। बस इतना कह देता। कोई बंदा खड़ा होता, कहता हुजूर मेरे पास साइकिल है, साइकिल लेकर के जाओ। कोई कहता था मेरे पास रिक्शा है, रिक्शा लेकर के जाओ। तो आप क्या कहते, तूने हमारी मोहब्बत को समझा क्या है, हमारी मोहब्बत को समझा क्या है। मैंने याद करा और तू साइकिल लेके जाएगा बुलाएगा, तू रिक्शा लेकर के जाएगा बुलाएगा, सामने देख आ गए, सामने देख आ गए। इतनी मोहब्बत थी। इसके लिए कहते हैं मोहब्बत दूरियां खत्म कर देती है, मोहब्बत दूरियां खत्म कर देती है। अरे तुम मोहब्बत करो, अपने पीर से मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत करते हो तुम। हमारा पीर हमारे सामने बैठा है, जिस तरह हमें देख रहा है इसी तरह हमें तन्हाई में भी देखता है, इसी तरह हमें तन्हाई में देखता है। तो पीरों का काम क्या होता है मालूम है? अच्छी बात बताना, अच्छी बात बताना। उनकी बात पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। हमारे जितने भी बुजुर्गाने दीन है, हमारे सिलसिले के अंदर जितने भी बुजुर्गाने दीन है, बड़ों से भी बातें करी है, छोटे बच्चों से भी बातें करी है, कभी छोटे बच्चों की बातों को भी दरगुजर नहीं किया। आज हम नहीं कहे ये तो बच्चा है, कभी कोई चीज पूछता है तो नहीं कहते मेरा मूड नहीं है तू जाइए भाई यहाँ से, नहीं कहते ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे जो मसला हम हल ना कर सके वो बच्चे हल करते हैं। ऐसा अपने आप को अक्लमंद ना समझे कि मैं बड़ा हूँ, अक्लमंद हूँ। लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला ने उसकी अकल को बाला बनाया हो। तो ये हमारे पेशवाओं का दस्तूर था, सबसे मोहब्बत करते, बड़ों से भी मोहब्बत करते, छोटों से भी मोहब्बत करते। छोटों की बात पर मुझे एक बात याद आई, आखिरी बात बताता हूँ, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इब्तिदा अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं आप। एक मर्तबा आप कहते जंगल से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, एक छोटे से बच्चे को देखा, छोटे से बच्चे को देखा, वो बच्चा लकड़ियां काट रहा है। बच्चे को जब लकड़ियां काटते हुए देखा, करीब आए, फिर दिल में सोचा बच्चे को सलाम करूं या ना करूं। फिर दिल में ख्याल आया कि बच्चे को क्या सलाम करना था, दिल में ख्याल आया। पहले क्या ख्याल आया, बच्चे को सलाम करूं। फिर दिल में क्या ख्याल आया, बच्चों को क्या सलाम करना है। बस इतना सोचा, आगे आ गए। आगे आने के बाद क्या कहते, ऐ बच्चे तेरे माँ बाप ने तुझ पर जुल्म किया, इतनी छोटी उम्र में तुझसे काम करवाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा बच्चा क्या कहता है, माँ बाप का नाम न लो, मेरा हक बनता है माँ बाप का हाथ बटाना, माँ बाप की खिदमत करना, ये मेरा हक बनता है। माँ बाप के बारे में कभी ऐसा ना बोलना। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा बच्चा अक्लमंद है, बच्चा अक्लमंद है। लाओ, कई सालों से एक मसला मेरे दिमाग में फिरता है, ये बच्चे को पूछ लो, शायद बच्चा बता दे। देखो बच्चे कैसे होते हैं, शायद बच्चा बता दे। क्या कहते हैं मालूम है, ऐ बच्चे, ऐ बेटे, सर पे हाथ रख के क्या कहते हैं, नफ्स किसको कहते हैं और रूह किसको कहते हैं। कितना बड़ा मसला है यार, नफ्स किसको कहते हैं और रूह किसको कहते हैं। बोले छोटी सी तो बात है, वो बच्चा कहता है छोटी सी तो बात है, तो मैं बताऊं। बोले हाँ बताओ, नफ्स किसको कहते हैं और रूह किसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं मालूम है, तुम सामने खड़े थे, बच्चा कहता है तुम सामने खड़े थे, तुमने सोचा कि सलाम करूं, फिर तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि बच्चे को क्या सलाम करना है।
بچے کو کیا سلام کرنا ہے اس کو نفس کہتے ہیں، پھر تمہارے دل میں خیال آیا سلام کرنا سنت ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ بس اتنا سنا، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ خوش ہو گئے، دل میں سوچنے لگے بچہ اچھا ہے، بچے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پھر چلتے چلتے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بیٹے ذرا بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ بیٹا کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میرا ہی نام امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے۔ آج جس کی ہم نیاز کرتے ہیں ان کی نیاز کرو۔ کوئی تم سے کہے کون سی کتاب میں ہے، کون سی کتاب میں فاتحہ دلانا ہے، تو یہ بتا کون سی کتاب میں نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی ایصال ثواب کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کا نام لے کر، ارے نبی کی اولاد ہے، چھٹے امام ہے، نبی کی اولاد کا نام لے کر کے تم فاتحہ دلاؤ، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری ہر حاجت کو پوری کرے گا، ہماری ہر حاجت کو پوری کرے گا۔ اور ایسے خراب خروفات ہو بہت سی جگہ پر دیکھا ہے، یہاں کا معلوم نہیں ہے، بہت سی جگہ پر دیکھا ہے کہ کنڈے کی نیاز ہوتی ہے نا، اس کو گھر سے باہر بھی نکالتے ہیں، گھر سے باہر ہوتا ہے ایسا کہیے ہو، ایسا ہوتا ہے، اچھا ہوا چلو دکھتی تو کیا کہتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا ہے یا میرے آقا کا؟ آقا کا۔ تو ان کی نیت تو تم باہر لے کے جاتے ہو عید میلاد کی، ہے نا بھائی؟ ان کی نیت ایسا نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب اس کو کہتے جو کھلایا جائے، ایصال ثواب اس کو کہتے ہیں جو کھلایا جائے۔ ایک جگہ پر میں نے دیکھا جب کنڈے کی نیاز پکائی، مغرب کا وقت ہو گیا تو وہ شام کو لے کر کے چلا۔ میں نے کہا کہاں جاتا ہے؟ بولے دفن کر دینے کے، دفن کر دینے کے۔ میں نے کہا کائی کو پکائی تھی؟ بولے ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ تو نیاز کا کبھی ٹائم پورا نہیں ہوتا۔ ارے کھلاؤ گے تو اللہ اور برکت دے گا۔ ایسے خراب خروفات نہیں کرنے کے۔ دوسری بات، کسی کی باتوں میں نہ آنا، کسی کی باتوں میں نہ آنا، یہ نیاز کرنا گناہ ہے، وہ نیاز کرنا گناہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تبلیغ کرنی ہے، ان کو تبلیغ کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کو قربان کرنے چلے تھے؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو۔ بیٹا کس کا تھا؟ ان کا تھا۔ راستے میں کون آیا؟ شیطان۔ اس کو کیا تکلیف تھی؟ بیٹا تھا تو ان کا تھا، حکم تھا تو خدا کا تھا۔ اس کو کیا تکلیف تھی؟ اس کو معلوم تھا اگر قربان کر دیا تو ساری امت بخشی جائے گی، قربان کر دیا تو سب کی نجات ہو جائے گی۔ تو یہ ڈرتا ہے، یہ ڈرتا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ آج 11ویں شریف ہم کرتے ہیں، کنڈے کی نیاز ہم کرتے ہیں، کوئی کے پاس سے 100 روپیے 50 روپیے مانگتے نہیں، یہ دودھ خود کے پیسوں سے لاتے، ان کے پاس سے تو روپیہ بھی لیا نہیں، یہ پھر بھی اہلیت کی کیوں کرتے ہیں؟ کوئی سی مانگتے نہیں ہے بھائی، خود اپنی کمائی سے لاتے ہیں اور نیاز پکاتے ہیں۔ آپ دیکھو 11ویں شریف میں دیکھو، چاول بھی اپنے، دیگ بھی اپنی، پانی سب کچھ اپنا، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ارے تبلیغ اس کو نہیں کہتے، جس کو سنانا ہو اس کو سنائیو۔ تبلیغ تو اس کو کہتے ہیں سینما گھروں کے دروازے میں جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، جہاں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں فاحشہ بازار چلتی ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ یہاں لوگ جو ہے جو اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور اپنی زندگی بناتے ہیں، آخرت کو سنوارتے ہیں، ایسی جگہ پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی کی باتوں میں کبھی نہ آنا، کوئی کی باتوں میں کبھی نہ آنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کون سی کتاب میں؟ قرآن شریف میں تو ہے نہیں۔ جب بھائی قرآن شریف میں نہیں ہے تو نہ کرنا ایسا کون سی کتاب میں؟ نہ کرنا ایسا کون سی کتاب میں ہے؟ آج ہر ایک کے یہاں بچے آتے ہیں، ان کا ٹائم ہوتا ہے تو برتھ ڈے مناتے ہیں۔ وہ لوگ نبی کی عید میلاد نہیں مناتے، ہوٹلوں میں جا کے ان کے بچوں کی برتھ ڈے مناتے۔
ان کے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں. ارے تیرا تو بچہ جس کی برتھ ڈے تو منا رہا ہے وہ تو تیرا بیٹا ہے. ہم جس کی عید میلاد مناتے ہیں وہ سارے عالم کا نبی ہے, سارے عالم کا نبی ہے. آج ہم عید میلاد کیوں مناتے ہیں معلوم ہے؟ دین آیا. عید میلاد کیوں مناتے ہیں؟ دین آیا. محرم کیوں مناتے ہیں معلوم ہے؟ جس نے دین بچایا. امام حسین نے دین بچایا. اور اللہ والوں کا عرس کیوں کرتے معلوم ہے؟ جنہوں نے دین پھیلایا, جنہوں نے دین پھیلایا. ان کے ہم پر بہت بڑے احسان ہے. ان کا احسان کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے, لیکن یہ نظر و نیاز کر کے ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں. ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کرو گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جاؤ. صلاۃ و سلام. اے میرے پیارے رسول, اے میرے پیارے نبی, تم پہ ہو میرا سلام, تم پہ ہو میرا سلام. اے میرے پیارے رسول, اے میرے پیارے نبی, تم پہ ہو میرا سلام, تم پہ ہو میرا سلام. آپ نے ہر حال میں سجدہ کیا یا مصطفیٰ, غم سہے لیکن کبھی شکوہ کیا نا مصطفیٰ. تیرے سجدوں کو سلام, تیری صبروں کو سلام, تم پہ ہو میرا سلام, تم پہ ہو میرا سلام. اے میرے پیارے رسول, اے میرے پیارے نبی, تم پہ ہو میرا سلام, تم پہ ہو میرا سلام. دو جہاں میں سب سے اعلیٰ غوث تیرا نام ہے, غوث کے سائے میں آقا ہر ولی کی شان ہے. دو جہاں میں سب سے اعلیٰ غوث تیرا نام ہے, غوث کے سائے میں آقا میرے پیر کی شان ہے. غوث اعظم کو سلام, سارے ولیوں کو سلام, تم پہ ہو میرا سلام, تم پہ ہو میرا سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.